अस्सलाम वालेकुम। बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ड्रामे के बाद भारत की कुछ ऐसी ही हालत है। मोदी सरकार ने पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी तो दे डाली, फिर सोचा कि पानी रोकने के लिए कोई डैम तो है ही नहीं, पानी रोककर रखना कहाँ है। अब अपने कहे की लाज भी रखनी थी तो सोचा कि पानी रोक नहीं सकते तो क्या हुआ, इजाफी पानी छोड़ तो सकते हैं। भारत इसी बात पर खुश है कि उसने बिना इतला दिए दरियाए जेहलम में इजाफी पानी छोड़ दिया है और माल मवेशियों को लेकर पाकिस्तानियों को टेंशन दे दी। भारत आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, मगर इसकी हरकतें बिल्कुल बच्चों वाली हैं। धमकियां जंग की दी थी, मगर लड़ाई टमाटरों और यूट्यूब चैनल्स की शुरू कर दी है। जी हां, अब तक उठाए जाने वाले इकदामात में सबसे बड़ा काम पाकिस्तान को भेजे जाने वाले टमाटर की बंदिश, पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स की लाइव स्ट्रीमिंग पर पाबंदी और शोएब अख्तर समेत तमाम क्रिकेटर्स और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के यूट्यूब चैनल्स को इंडिया में बैन करना है। पहलगाम वाकये के जरिए मोदी सरकार ने भारतीय और खास तौर पर कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ अपनी भड़ास निकालने का बहाना ढूंढ लिया है और इसराइली तर्ज पर जम्मू कश्मीर के ऐसे मुसलमानों के घर तबाह करने शुरू कर दिए हैं जो आजादी पसंद हैं और भारतीय हुकूमत के कब्जे के खिलाफ बात करते हैं। पहलगाम एक फॉल्स फ्लैग ड्रामा था। इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि 22 अप्रैल से लेकर अब तक मोदी सरकार इस वाकये से मुतालिक एक भी ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी है। मोदी सरकार का जो सारा जोर है वो अपनी गोदी मीडिया के जरिए पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने और जंगी माहौल बनाने पर है। अमरीकी अखबार के मुताबिक भारत ने 100 से ज्यादा गैर मुल्की मिशंस के सिफारतकारों को वजारत खारजा बुलाकर पहलगाम वाकये से मुतालिक ब्रीफिंग दी है। उस ब्रीफिंग में भी भारत पाकिस्तान मुखालिफ कोई भी सबूत पेश करने में नाकाम रहा है। ब्रीफिंग में मौजूद तज्जियाकारों और सिफारतकारों की जानिब से सबूत मांगने पर उन्हें यह कहकर ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया कि अभी तहकीकात जारी है। ब्रीफिंग में मौजूद कुछ सिफारतकारों की राय यह है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए अपना केस बना रहा है। नाजरीन, इतलात भी यही हैं कि भारत पाकिस्तान में कुछ अहदाफ को निशाना बनाना चाहता है, मगर वो नहीं जानता कि पाक फौज हमेशा की तरह इस बार भी तैयार है और फैसला कर लिया गया है कि अगर भारत ने कोई मिस एडवेंचर किया तो इस बार ना सिर्फ उन हमलों को नाकाम बनाया जाएगा, बल्कि इसके जवाब में पाकिस्तान भी सरहद पार सैकड़ों अहदाफ का तयन कर चुका है, जिन्हें घंटों नहीं मिनटों के अंदर उड़ा दिया जाएगा। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ पोजीशन वाजे कर चुके हैं कि पाकिस्तान पहलगाम वाकये की गैर जानिबदाराना आलमी तहकीकात में ताउन के लिए भी तैयार है। अमन पाकिस्तान की ख्वाहिश जरूर है, मगर इसको कमजोरी हरगिज ना समझा जाए। वजीर आजम ने खबरदार कर दिया है कि भारत किसी गलत फहमी में ना रहे। अगर इसने कोई मुहिम जोई की तो 2019 की तरह पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। यहां ट्रांसमिशन में एक ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि मेहमान इस ब्रेक के बाद हमारे साथ बने रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। हम इस वक्त एक स्पेशल ट्रांसमिशन में हैं और हम सब जानते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस ट्रांसमिशन। मेरा साथ आपके साथ 7 बजे से 9 बजे तक रहने वाला है और ट्रांसमिशन की वही वजह है कि भारत का झूठ, भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, भारत का प्रोपेगेंडा, जिसका पाकिस्तान को हर लेवल पर जवाब देना है। और डेफिनेटली मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना सिर्फ हम आपके लम्हा बलम्हा रिपोर्ट करेंगे, बल्कि पाकिस्तान का जो जवाब है वो इस मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी उन तक पहुंचाएंगे। और इसमें मेरा साथ दे रहे हैं वेरी ऑनरेबल जनरल रिटायर्ड नईम खान लोधी साहब, जो कि दिफाई तज्जियाकार है। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब ज्वाइन करने के लिए। मेरा साथ दे रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल रशीद साफ़ी साहब, जो कि सीनियर और इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं। और मेरा साथ दे रहे हैं जी फारूक आदिल साहब, अगेन सीनियर एंड अ वेरी इंडिपेंडेंट एनालिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का मुझे ज्वाइन करने के लिए। जैसे ही मजीद मेहमान इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ बनेंगे, हम उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। जनरल साहब, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी नोबल कॉज ऑल्सो, इसलिए क्योंकि अगर आप अपने मुल्क को और अगर आप अपनी रियासत को, जो कि माँ जैसी होती है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखते हैं और उसके हकाइक अगर आप पूरी दुनिया को बताते हैं, तो मैं तो समझती हूँ कि इससे बड़ा जहाद और कोई नहीं है। पाकिस्तान ने अब तक भारत के प्रोपेगेंडे में, भारत के झूठ के नतीजे में, भारत की बर्बरियत के नतीजे में क्या अपना केस और अपना जवाब सही तरह से प्रेजेंट किया? ऐसा
دیکھیں جو تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جواب تھا وہ تو میرا خیال ہے کہ جس کو کہتے ہیں ترکی بترکی پلس تھا. ایک تو ہوتا ہے نا ترکی بترکی جواب دینا, ایک انہوں نے باتیں کی, ہم نے ان کی ایئر سپیس بند بھی کر دی, اور یہ جو اعلان ہوا کہ پانی کا روکنا اعلان جنگ سمجھا جائے گا, یہ میرا خیال ہے اس نے بالکل مہر ثبت کر دی کہ پاکستان کیا سمجھتا ہے اور پاکستان کا کیا ریئیکشن ہوگا اور پاکستان کن لائنز پہ سوچتا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ان کے جرنیل اور باقی لوگ بڑی جھاگ اگلتے ہیں, بہت غصے کا اظہار کرتے ہیں, بہت شور مچاتے ہیں. ہماری طرف آپ کو تحمل نظر آئے گا اور ایک متانت نظر آئے گی, اس لیے کہ یہ شو کرتی ہے کہ آپ پر اعتماد ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا. یہ جو وجہ ہے نا, ایک تو فالس فلیگ جب انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ثابت نہیں ہو سکا, یہ بہت بڑی فرسٹریشن خود ہی ہے. لیکن مین اس فالس فلیگ کی وجوہات میں آپ کو ایک دو بتا دوں. ایک تو یہ کہ یہ ان کا خیال تھا کہ جب 370 کو ایبروگیٹ کر دیں گے تو یہ بہت ان کو قابو کر لیں گے فریڈم فائٹرز کو, وہ ان کے قابو میں نہیں آ رہے تھے. آپ نے دیکھا پھر اس کو بہانہ بنا کے ان کے خلاف ایک اور انہوں نے بڑی مہم شروع کی ہوئی ہے. دوسرا ان کا یہ خیال تھا کہ ہم نے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے اور بی آر اے اور داعش ان کے تھرو ہم بہت نقصان پہنچا رہے ہیں, بہت ہم نے دباؤ ڈالا ہوا ہے. پاکستان ان کا جواب دیتا رہا, اور ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ کل ہم نے 60 سے 70 لوگ جو ابھی سرحد پار بھی نہیں کر پائے تھے ان کو جہنم واصل کیا. تو یہ ان کی فرسٹریشن جو ہے نا بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور مودی نے اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے, یہ آپ بات یاد رکھیں میری, اپنے عوام کے سامنے پھنسا لیا ہے کہ اب وہ کیا کرے, اپنا فیس سیونگ کیسے کرے. کچھ کرتا ہے تو تب بھی بے عزتی, کچھ نہیں کرتا تب بھی بے عزتی. تو اس نے ہر لحاظ سے اپنی بے عزتی کو بالکل اس کے اوپر مہر ثبت کر دی کہ میں نے بے عزت ہونا ہی ہونا ہے. تو اب ان کی مرضی ہے, ہم تو کچھ نہیں. دیکھیں ہم نے کبھی نہیں کہا, کم از کم آپ نے مجھ سے نہیں سنا ہوگا کہ ہم ایٹم بم چلائیں گے, ہم میزائل چلائیں گے. وہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے اور ان کے پاس کیا ہے. یہ بڑی ایک آپ یہ سمجھے کہ یہ کوئی رسپانسبل ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ جی ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. بس میں ان کو یہ بتاؤں گا, ہم وہ کریں گے جو ان کے ذہن میں نہیں ہے اور وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے. تو پھر ایسا نہ ہو کہ بعد میں پھر پوری دنیا میں بھاگتے پھریں کہ ہمارا سیز فائر کرا دیں, ہمارا یہ کر دیں. وہ شروع کر لیں, پھر ختم تو ہم ہی کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, میرے ساتھ رہے گا. فاروق عادل صاحب, یہیں سے شروع کریں جہاں پر جنرل صاحب نے اپنے کامنٹ کو ختم کیا ہے. فار دا ٹائم بینگ بھارت نے کوئی 100 سے زائد سفارتکاروں کو بلایا, ان کو بریفنگ دی, اور بریفنگ کیا دی, جھوٹ سچ بولا ان کے سامنے جو بھی بولا, لیکن ثبوت ان کو کوئی نہیں دے سکے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ریسنٹ ٹائمز میں جتنا میں پاک بھارت اگر ہسٹری کو ٹریک کروں اور جتنا میں انڈیا کی ریسنٹ پالیٹکس کو ٹریک کروں, تو مجھے لگتا ہے کہ ریسنٹ ٹائمز میں ایسا پہلی بار ہو رہا ہے فاروق صاحب کہ بھارت کو سفارتی محاذ پر شکست کا, امبیرسمنٹ کا سامنا ہے. آپ کو بھی یہی لگتا ہے؟ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. یہ یعنی بڑا یونیک واقعہ ہے کہ انہوں نے سفارتکاروں کو بلایا, انہیں بریفنگ دی, اور سفارتکاروں نے کہا کہ ثبوت ان کے پاس کوئی نہیں, یہ پاکستان پر جارحیت کا بہانہ چاہتے ہیں. ایک بات یہ ہوئی. دوسری بات, ان کے پاس بہت وسائل ہیں, مادی وسائل, اور اس مادی وسائل کی بنیاد پر یہ لوگ نیریٹو بناتے ہیں, پریس کو خریدتے ہیں, صحافیوں کو خریدتے ہیں, اور یہ ایک نیریٹو بناتے ہیں. اور اس بار لیکن آپ یہ دیکھیں نا, جھوٹ کی جو ہنڈیا ہے وہ بار بار نہیں چڑھتی. وہ جو جھوٹ کی ہنڈیا ہے اس کو کہتے ہیں کاٹھ کی ہنڈیا, اور کاٹھ کی ہنڈیا, لکڑی کی ہنڈیا بالآخر جل جاتی ہے. اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ان کی جھوٹ کی ہنڈیا اور لکڑی کی جو ہنڈیا ہے وہ جل گئی ہے, وہ رزلٹ نہیں دے سکی, اور وہ ہر چیز سامنے آ گیا. اب ان کی جو ہسٹری ہے, ہسٹری یہ ہے کہ آپ 36 گڑھ پورا سے شروع کر لیں, اور یا اس سے بعد میں چلے جائیں. وہ جو ٹرین کا حادثہ ہے, کیا اس کا نام ہے, وہ جو جلا دی تھی انہوں نے, اس حادثے کو لے لیں. اس کے علاوہ جتنے بھی دہشت گردی کے واقعے, سمجھوتا ایکسپریس, ان سارے واقعات پہ بھارت سے گواہی ملی اور انٹرنیشنل گواہی ملی کہ اس میں خود یہ انوالو تھے, اور اس وقت بھی یہی صورتحال تھی. ایک پہلو تو یہ ہے جو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہم پر اس وجہ سے حملہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا ایک نیریٹو بکتا نہیں ہے. جیسے جنرل صاحب نے یہ کہا کہ وہ پھنس چکے ہیں بہت بری طرح سے. دوسری سبب کیا ہے,
دوسرا سبب یہ ہے خوش قسمتی سے گزشتہ 1.5-2 برس کے دوران میں پاکستان نے بہت محنت کے ساتھ اپنے خارجہ تعلقات کو بہتر کیا، پاکستان نے بہت محنت کے ساتھ اپنی اکانومی کو بہتر کیا اور معاملات کو ٹھیک کر لیا۔ اب اگر پاکستان کی اکانومی اسی رفتار سے ٹھیک ہوتی چلی جائے تو اس کے نتیجے میں بھارت کو بہت خفت اٹھانا پڑے گی، پرابلم ہوگا اسے، اور وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان اسی رفتار سے گروتھ کرتا رہے۔ اور اگر اس کا روکنے کا کیا راستہ ہے کہ آپ سرحدیں گرم کر دیں، تو ایک پہلو یہ ہے، اور یہ چیز پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور دنیا یہ سمجھ رہی ہے۔ ابھی آپ نے ایک ٹرم یوز کی انڈیا کے لیے کہ بہت بڑا ملک ہے اور چھوٹا سا اس کا دل ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ چوہے جتنا دل ہے اس کا، چوہے سے بڑا دل نہیں ہے، اور اس کو اندازہ نہیں ہے کہ کس انداز میں دنیا چلتی ہے، دنیا کیسے چل رہی ہے۔ ایک تو اس کے جھوٹ کی جو ہسٹری ہے اس نے اس کو شرمندہ کیا اور تباہ و برباد کر دیا۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دہشت گردی ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ ان کی ایک فلم ہے، افواہ اس کا نام ہے، اس فلم میں انڈیا ان کی ایجنسی ہے، کون سی ہے اس کا نام، را ایجنسی جو ہے، اس کے ایجنٹس امریکہ میں جا کے خون کی ہولی کھیلتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپنی پبلک کو بھی بتا رہے ہیں کہ ہم دہشت گردی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ اور یہ اسی زمانے کی فلم ہے جب آپ کو وہاں کینیڈا میں دہشت گردی ان کی طرف سے دکھائی دیتی ہے، امریکہ میں دکھائی دیتی ہے، انگلینڈ میں دکھائی دیتی ہے۔ ہم تو ان کی دہشت گردی کے شکار ہیں سو ہیں۔ تو یہ جو ہم نے دنیا کے سامنے یہ تصویر پیش کی بھارت کی، تو یہ دنیا اس پر غور و فکر کرنے پہ آمادہ ہو گئی، اور خاص طور پر یہاں پر ٹھیک ہے فاروق صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو مجھے مل گیا ہے، میرے ساتھ ہی بنے رہیے گا۔ رشید صافی صاحب، دو چیزیں یہاں پر جنرل صاحب نے بھی کی جو میں آپ کو ذاتی طور پر بتاؤں مجھے تو بڑی پسند آئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ فیکٹ بتا دیا کہ مودی پھنس گیا، یہ بالکل جنرل صاحب نے صحیح بات کی۔ اب اگر مودی سرکار پھنس گئی ہے اور اگر مودی پھنس گیا ہے تو ان کے اپنے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں بھارت کے اندر کہ جتنے بھی فالس فلیگ آپریشن ہوتے ہیں وہ بی جے پی کے دور میں ہوتے ہیں، کسی اور کی حکومت آتی ہے تو تب تو فالس فلیگ آپریشن نہیں ہوتے۔ تو یہ جو بھارت اور یہ جو مودی پھنس گیا ہے، یہ اب نکلنے کے لیے کیا کرے گا اور پاکستان کے فیور میں کیا کیا چیزیں جاتی ہیں؟ شکریہ بینیش، آپ نے بہت دفعہ دہرایا ہوگا، اس لیے میں اس تکرار میں نہیں پڑھتا کہ جب بل کلنٹن نے دورہ کیا تھا ہندوستان کا، اس وقت بھی سکھوں کا قتل عام کیا گیا۔ اب جب وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ وہاں پہ موجود ہے تو پلوامہ میں انڈینز کا ان کا قتل عام ہوا۔ یہ تمام چیزیں ہر دفعہ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا کہ جتنی بھی فالس فلیگ آپریشن ہوئے، اگر ہم شروع کریں، جنرل صاحب کو یاد ہوگا 71 اور 70 کے زمانے میں اگر گنگا فالس آپریشن کا ہم ذکر کریں جس پہ ایک بھارتی جہاز کو اغوا کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ہم آتے ہوئے پلوامہ اور کئی جو بھارتی پارلیمنٹ پہ حملے کا اور مختلف قسم کے فالس آپریشن ہوئے، اس سب میں ہمیں ہاتھ نظر آیا کس کا؟ RSS اور بی جے پی کا۔ اب دیکھیے بی جے پی کو بینش آپ ایک سیاسی جماعت نہ سمجھیے گا، یہ ایک نسلی بنیاد پرست ہندوتوا کی دائی ایک انتہائی شریر اور بے-رحم گروہ ہے، دہشت گرد گروہ ہے۔ اس پہ دیکھیں مہاتما گاندھی کو کس نے قتل کیا؟ یہ نتھو رام کس کا؟ یہ جنرل صاحب اور ڈاکٹر صاحب ہسٹری کے جو ہے استاد ہے ہمارے، یہ آپ کو بتا پائیں گے۔ مہاتما گاندھی کو RSS کے ایک کارکن نے، نتھو رام نے قتل کیا تھا۔ وہ جو تھے وہ ان کے محسن تھے، ہندوستان بنانے والوں میں سے وہ تھے، اور ان پہ الزام اور ان سے رنجش کی وجہ کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے قریب ہے، وہ مسلمانوں کو حقوق دینے میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ان پہ الزام تھا۔ جب انہوں نے اپنے محسن کو نہیں چھوڑا تو جو ہندوستان جس ملک کو دشمن سمجھتا ہے بینش، اس ملک کے خلاف وہ سازش کیوں نہ کرے، اس ملک کے خلاف وہ جنگ کیوں مسلط نہ کرے، اس ملک کے خلاف وہ پراکسی کیوں نہ کرے؟ اور پراکسی کی تازہ مثال ہے
جو افواج پاکستان نے ہماری مشرقی بارڈر میں کل اور آج کی کارروائی کی ہے، جس میں 71 خارجی کو جہنم واصل کیا گیا ہے، یہ کس کے بھجوائے ہوئے تھے؟ جنرل صاحب بھی جانتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی جانتے ہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ گزشتہ 2 دنوں سے بھارت کا خصوصی ایک وفد، جس میں انٹیلیجنس را کے انٹیلیجنس کے لوگ اور ان کے دفتر خارجہ کے اہم لوگ، وہ افغانستان میں موجود ہے۔ اور منت سماجت کس کی کر رہی ہیں؟ وہ لوگ امیر خان متقی کے، وہ ملا یعقوب کے، وہ ٹی ٹی پی کے، وہ داعش کے، وہ القاعدہ کے، وہ ای ٹی آئی ایم کی منت سماجت کر رہے ہیں کہ جا کے پاکستان پہ الغار کرو اور ہماری جو ہے کچھ عزت بچائے، تاکہ پاکستانی فورس اس طرف متوجہ ہو اور ہماری سرحد پہ وہ زیادہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ آج جو ہم ورکنگ باؤنڈری جس کو کہتے ہیں، اس 700 کلومیٹر سے زیادہ کی ورکنگ باؤنڈری سے نیلم وادی سے لے کر جموں اور کشمیر اور وادی کے تمام علاقوں پہ پاکستان نے ہر ایک فائر جو ہندوستان کی طرف سے ہوا ہے اس کا بھرپور جواب دیا ہے۔ ہمارا ایئر فورس الرٹ ہے، ہماری نیوی جو ہے وہ ریڈ الرٹ ہے، ہماری جو اسٹریٹجک ڈیویژن ہے وہ تیار ہے جواب دینے کے لیے۔ تو اب مودی نے اور کیا کرنا ہے؟ آپ نے خود بتایا کہ سفارتکاروں نے ان کے منہ پہ بتا دیا۔ آج جب مودی نے بریفنگ اپنے جو سینئر اس کے جو جرنیل تھے، جو ان کے اسٹریٹجک پلانر تھے، ان سے جو بریفنگ لی، اس میں بھی انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے کہ مودی جی ایسا نہ کیجئے گا، آپ کو بہت خفت ہوگی، آپ کو بہت نقصان ہوگا۔ اور نیو یارک ٹائمز کی سٹوری نے تو پھر مہر سب تصدیق کر لی ہے کہ انڈیا جھوٹ بول رہا ہے۔ جنرل صاحب، یہ جو سفارتکاروں کو انہوں نے بریفنگ دی اور اس کے بعد ظاہر بات ہے 100 سے زائد سفارتکار تھے اور وہ بھی اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اکیلے مودی سرکار تھوڑی پڑھی لکھی ہے، وہ بھی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک انالیسس دیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بھارت ایک لاجک، ایک جواب ڈھونڈ رہا ہے کہ بس کسی طرح کوئی بند کر کے ایک ان کو لاجک ان کے ہاتھ لگ جائے تاکہ وہ پاکستان کے اوپر کوئی سرجیکل سٹرائک کر سکے۔ سو واٹ ہیپنڈ ان 2019، اس کے بعد سے کیا پاکستان کے اوپر بھارت کسی بھی طرح سے ایسی پوزیشن میں آ سکتا ہے کہ ایک سرجیکل سٹرائک کرے؟ اور اگر بھارت اٹیک کرتا ہے ایسا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے کیا ٹارگٹ سوچے ہوں گے کہ اس دفعہ کس جگہ کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا اور کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو جو جواب دینا ہے وہ تو ہم بعد میں دیں گے ہی دیں گے، لیکن اس وقت بھارت کی کیا اسٹریٹجی چل رہی ہے دماغ میں؟ دیکھیں جی، بہت شکریہ۔ آپ کو یہ خبر بھی کسی طریقے سے پہنچی ہوگی، ہم تک بھی پہنچی ہے کہ ان کے جو جنرلز ہیں انہوں نے باقاعدہ کاؤنٹر لاجک دی ہے کہ 2 نیوکلیر ملک اس طریقے سے آپس میں نہیں بھیڑ سکتے، یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، آپ ذرا ہوش کے ناخن لیں، آپ ہمیں بھیج تو دیں گے لیکن پھر آپ کی جو منشا یہ پوری نہیں ہوگی، یہ انہوں نے بتایا ہے ان کو۔ آپ نے یہ جو پوچھا ہے کہ وہ کر کیا سکتے ہیں، دیکھیں وہ تو زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ اپنی فوجیں لے کر آ جائے گا بارڈر کے اوپر، تاکہ ہماری فوجیں اس طرف راغب ہوں، اور جیسے ابھی صافی صاحب بھی بتا رہے تھے، دوسرے بھائی بھی بتا رہے تھے، ادھر سے حملے ہوں۔ وہاں کی ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں جب اتنے لوگ جب بارڈر کراس کرنے کی کوشش میں مارے گئے تو ان کے تو آ رہے تھے نا وزیر اپنے بتانے کے لیے کہ مدد مانگ رہے ہوں گے افغان حکومت سے کچھ، لیکن افغان حکومت اصل میں کس کو انفارمیشن دے رہی تھی وہ بس آپ یہیں پہ چھوڑ دیں، صرف سمجھ لیں کہ یہ جو 60-70 لوگ ایسے نہیں مارے جاتے جب تک کہ آپس میں کوارڈینیشن نہ ہو۔ تو یہ بھی ان کا جو وار ہے یہ بھی آپ سمجھیں کہ ضائع گیا ہے، اور یہ ہم ان کے جب ابھی ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا جو دورہ ہے وہ بھی اپنے رنگ لے کر آ رہا ہے۔ اچھا ان کا بس مین یہی ہے کہ یہ اچھا چھوٹا موٹا کوئی یہ کر سکتے ہیں ایل او سی کے اوپر، لیکن ان کی طرف سے تو کوئی یہ چھوٹا موٹا ہوگا، یہ میں نے پہلے بھی جواب دے دیا کہ ان کی طرف سے چھوٹا کام اگر ہوا تو ہماری طرف سے موٹا کام ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم نہ تو جنگ چاہتے ہیں، ہم ٹیررزم کی بھی حمایت بالکل نہیں کرتے، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کشمیری مجاہدین بھی اگر کوئی کام کریں تو وہ کبھی بھی سیولینز کے خلاف نہیں کرتے، اور وہ خاص کر سیاحوں کے خلاف کیوں کریں گے جو کہ ان کا کھانا پینا ان کی روزی روٹی کی وجہ سے ہے، یہ تو اٹ از سو آبویس۔ تو یہ جو پورا انہوں نے ڈرامہ بنایا ہے، اب اس میں سے وہ نکلیں گے کیسے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ ان کا ہاتھ بیلنے میں آ گیا ہے، اب جب تک ان کا جوس نہیں نکلے گا میرا خیال ہے وہ بیلنے سے اپنا ہاتھ نکال نہیں پائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ پاکستان کے لیے بڑا اچھی اپرچونٹی ہے، میرا اپنا یہ خیال ہے۔ 2 باتیں تو ایک بات تو کلیئر ہوگی ہے، دوسری کلیئر ہونے والی ہے۔ جو بات کلیئر ہوگی ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں اس کی وجہ سے کوئی کمزوری ہے فوج میں یا کوئی
ایسے ہے کہ عوام ساتھ کھڑے, عوام سیتا پلائی دیوار کی طرح 1 گھنٹے کے اندر اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. پہلے بھی بہت کھڑے تھے, جو تھوڑے بہت رہ گئے تھے انہوں نے ہر چیز چھوڑ دی ہے, ہر بات کو پسے پش ڈال دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اب ہندوستان کے ساتھ نپٹنا ہے, ہم بالکل سب کے سب تیار ہیں. ایک بات. دوسرا ان کا جو یہ خیال ہے کہ وہ کوئی چھوٹا موٹی آپریشن کر کے اور پھر کسی بڑے ملک کو کہیں گے, جیسے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ جب ان کے جہاز آئے تھے تو ہمیں کسی بڑے ملک نے کہا تھا کوئی نہیں یار, آپ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا, آپ کا ایک کوا ہی مرا ہے نا, آپ کے درختوں کوئی لگا ہے نا, تو آپ چھوڑ دیں, پی جائیں اس بات کو. ان کو بتا دیں کہ ہم پیئیں گے نہیں, ہم پلائیں گے آپ کو. تو دیکھ لیں, مرضی ان کی ہے. ہم نے تو اپنی تیاری کر رکھی ہے اور ہم بڑی متانت کے ساتھ, بڑے اعتماد کے ساتھ منتظر ہیں. اور ہو سکتا ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات کبے کو پڑتی ہے ٹانگ تو اس کی کب سیدھی ہو جاتی ہے, ہو سکتا ہے کہ ہم جو اپنی 2-4 چیزیں سیدھی کرنا چاہتے ہوں وہ سیدھی ہو جائیں گی انشاءاللہ. کیا یاد کرا دیا جنرل صاحب آپ نے بڑے ملکوں کے بارے میں. فاروق عادل صاحب, بڑے ملک امریکہ وہ تو نیوٹرل ہوا ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان انڈیا اپنا معاملہ خود ہی سالو کرے. اگر میں بات کروں سعودی عربیہ کی تو, اور ایران کی بھی بات کروں تو وہ تو ثالثی بننے کا کردار ادا کرنے کے لیے بالکل تیار ہے کہ چلے جائے, اگر ہم سے بن پاتا ہے تو ہم دونوں ممالک کے بیچ کے اندر جو ہے صلح صفائی کچھ کرا دیتے ہیں. چائنا کی بات کریں تو چائنا تو پاکستان کے ساتھ ہے. عالمی محاذ پر کیا پاکستان نے اپنا کیس صحیح طریقے سے پچ کیا ہے؟ اے بی, ناٹ ٹو forget دس فاروق صاحب کے جو شہباز شریف صاحب ہیں جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے نیوٹرل انکوائری کے لیے تیار ہیں ہم, یہ اپنا موقف انہوں نے پوری عالمی برادری کو بتا دیا ہے. تو فاروق صاحب, آر وی گوئنگ آن دی رائٹ ٹریک؟ دیکھیے, وزیر اعظم پاکستان نے, پاکستان کی مسلح افواج نے, آرمی چیف نے, اور پاکستان کی قوم نے اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے ایک موقف اختیار کیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ ہم پاکستان کی سلامتی اور تحفظ کے لیے ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں. رہ گیا بین الاقوامی فورم پر آپ کا پوائنٹ آف ویو, تو یہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ پاکستان کی حکومت نے اور پاکستان کی ریاست نے جو اپنا مقدمہ پیش کیا ہے اس کو وزن دیا گیا ہے. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ امریکہ نیوٹرل ہو گیا ہے, امریکہ کے نیوٹرل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ نہیں کھڑا. دراصل امریکہ نے ڈپلومیٹک زبان میں اس تک یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ بھائی جھوٹ کی لڑائی آپ خود لڑو, ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. اب وہ کس انداز میں اس میں اپنا کردار ادا کریں گے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس مرحلے پر اس کو عالمی طاقتوں کی تائید حاصل نہیں ہے. اور اگر ایران اور سعودی عرب اس میں کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ جارحیت نہیں کر سکتے, آپ انسانی جانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, آپ امن کے لیے خطرہ نہیں بن سکتے. تو دراصل یہ ساری علامات جو ہیں یہ انڈیا کے خلاف جا رہی ہیں. یہ ساری انڈیکیشن جو ہیں وہ یہ ہیں کہ انڈیا اپنا نیریٹو نہیں بنا سکا. ہمارے وزیر اطلاعات عطا اللہ طارڑ صاحب نے یہ بالکل درست کہا ہے کہ ہم نے اپنا نیریٹو بھی بنایا اور نیریٹو کی جنگ بھی جیتی, اور اب ہم حقیقی جنگ بھی جیتیں گے. اور حقیقی جنگ کیسے جیتیں گے؟ اس لیے کہ ہم اپنی درست بنیاد پر کھڑے ہیں. پاکستان کے اندر کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ یہ کیا ہوا اور کیسے ہوا اور آپ کہاں کھڑے ہیں. یہ سوال انڈیا میں ہوا ہے کہ کیوں مودی کی حکومت میں, کیوں بی جے پی کی حکومت میں ہمیشہ ٹیررزم ہوتا ہے. یہ وہیں سے سوال آیا نا. پاکستان کی قوم کا ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ جب بھی کبھی پاکستان پر ایک کسی کی یلغار, کسی کی جارحیت کا وقت آیا, پاکستان کی قوم ایک ہو کے یکجان ہو کے کھڑی ہو گئی اور اس مرحلے پر بھی کھڑی ہے. اور یہ بات دراصل انڈیا کو پریشان کر رہی ہے. اس کا کچھ پتہ نہیں اس کے کیا اندازے تھے. اب آپ یہ دیکھ لیں, پاکستان مسلم لیگ ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, پاکستان تحریک انصاف ہو, یا کوئی بھی سیاسی جماعت اسلامی ہو, MQM ہو, کون سی سیاسی جماعت ہے جس نے بھارت کو چیلنج نہیں کیا اور جس نے یہ نہیں کہا کہ یہ جنگ ہم نے جیتنی ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اپنے اندر سے مضبوط ہے اور باہر انڈیا اپنا نیریٹو بیچ نہیں سکا.
اور پاکستان نے اپنا مقدمہ بہت کامیابی سے پیش کیا ہے. اور اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی اگر غیر جانبدار ہو گیا ہے, کوئی مصالحت کرانے پر تیار ہے, تو دراصل وہ یہی بات ہے کہ کوئی بھی انڈیا کے ساتھ کھڑا نہیں ہے. اور یہ بڑا تاریخی ایک ایویڈنس ہے ہماری تاریخ میں کہ آج دنیا میں کوئی بھارت کے ساتھ کھڑا نہیں ہے, اور بھارت تنہا ہے جھوٹ کی اس لڑائی میں. بالکل. صافی صاحب اسی چیز کو آگے لے کے جاتے ہوئے جعفر ایکسپریس کے حوالے سے, وہ تو شواہد اور ثبوت دینے کے لیے تیار ہے, یہاں تک پاکستان نے آفر کی ہے. شہباز سرکار نے جو آفر کی وہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ شہباز شریف صاحب از ویری کلیئر آن اٹ کہ ٹھیک ہے بھیا آپ نے نیوٹرل انکوائری کرانی آپ کرا لیں, جب پاکستان نے کچھ کیا ہی نہیں تو ہمیں کس چیز کا ڈر ہوگا. بھارت اس طرح کی بات کیوں نہیں کر رہا؟ دیکھیں, ہضمیت اور اپنی ناکامی, آج تو آزاد کشمیر کے وزیر اعلیٰ نے بھی, مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ نے بھی اپنی کوتاہی تسلیم کر دی کہ ہماری سیکیورٹی لیپس کے نتیجے میں ساری چیزیں ہوئی ہیں. جعفر ایکسپریس میں کیا ہوا؟ دشمن کے ایجنٹوں نے ہمارے نہتے شہریوں پہ حملہ کیا اور چند ہی گھنٹوں میں افواج پاکستان کے خصوصی دستوں نے ان کا قلع کما کر کے نہ صرف تمام شہریوں کو بحفاظت بازیاب کروایا, بلکہ یہ جو بی وائی سی والے ہیں اور یہ باقی جو سو کالڈ بی ایل اے اور بی آر ایف بی این اے والے ہیں, وہ آج تک یہی رونا رو رہے ہیں کہ وہ ان کی جو لاشیں ہیں ابھی تک بلوچستان کے مختلف اسپتالوں میں پڑے ہیں اور ان کو ریسیو کرنے والا کوئی نہیں ہے. ہم نے تو دنیا کو یہ کر کے دکھایا اور ہمارے سیکیورٹی فورسز نے اپنی فعالیت اور اپنی ویجیلنٹ ہونے کا ثبوت دیا. اب بھارت کا اگر یہ دعویٰ ہے کہ 200 کلومیٹر سے دور ہو کے جو ان کا بونڈا الزام ہے کہ لشکر طیبہ یا ان کی جو ریزسٹنٹ فرنٹ کے لوگ ہیں وہ 200 کلومیٹر گھس کے پہلگام کے ایک سیاحتی مقام پہ آ کے گھنٹے 2 گھنٹے تک وہ وہاں پہ اگر قتل عام کرتے رہیں تو بھارتی سرکار کہاں رہی؟ سب سے پہلے ناکامی تو یہی ان کی ہم تسلیم کریں, اور یہ اس موازنے کو ہم اگر آگے لے کے چلے کہ بھارتی سیکیورٹی فورسز اور ہماری سیکیورٹی فورسز کا اگر آپ موازنہ کریں تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز صرف وردی نہیں پہنتی, وہ ان کے خون میں ان کے حلف کا اور مادر وطن کی حفاظت کی جو ایک جذبہ ہے وہ بھرا ہوا ہے. اس پہ دیکھیں, ہم حالت امن اگر ہم پاکستان میں دہشت گردی کو ایک سائٹ پہ رکھ کے تو گزشتہ 2-3 دہائیوں میں ہم کوئی کنونشنل وار میں نہیں ہے, لیکن وار آن ٹیرر میں تو ہے. ہماری شہری اور ہماری سیکیورٹی فورسز نے 1 لاکھ کے لگ بھگ جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے نامعلوم دشمن کے خلاف, اور اس دشمن کے خلاف بینش جو ہماری صفوں میں ہے, جو ہمارے اپنے ہے. اب خود آپ اندازہ لگائے کیا بھارت سرکار, مودی سرکار, آر ایس ایس اور بھارتی افواج اس بات سے نہیں ڈریں گی کہ جو للکار کے اگر ہم پہ حملہ ہوں گے تو ہمارے سیکیورٹی فورسز اور عوام ان کا کیا کریں گے؟ جب ہم اپنوں کے خلاف لاکھوں کی تعداد میں جانوں کا نذرانہ دینے سے نہیں کتراتے, جو ہمارا ڈکلیئر دشمن ہے, جو ہمارا پانی بند کرنے کا در پہ ہے, تو پھر واقعی جو عرفان صدیقی صاحب آج سینٹ میں کہہ گئے ہیں اور اس سے پہلے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب جلسہ عام میں کہہ گئے ہیں, تو پھر دریائے جہلم اور چناب میں پانی نہیں, پھر بھارتیوں کا خون بہے گا. یہ بات جو ہے یہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ قوم جو دہائیوں سے حالت جنگ میں اس لحاظ سے ہے کہ نامعلوم دہشت گرد پراکسی کے ذریعے, را کے ایجنٹوں کے ذریعے, بی ایل اے, بی آر ایف, ای ٹی آئی ایم, ٹی ٹی پی, آئی ایس کے پی کے ذریعے اپنی جانوں کا نذرانہ دینے سے نہیں کترا رہی ہے. تو پھر آر ایس ایس میں اس فوج کو بھارتی فوج یا ہندوستانی فوج نہیں کہوں گا, یہ آر ایس ایس کے نمائندے ہیں, یہ کارندے ہیں, ان کے دہشت گرد ہے. پھر آر ایس ایس کے یہ دہشت گرد ہماری افواج سے کس طرح بچ پائیں گے؟ اور آج بھی ہمارے پاس مثالیں موجود ہے. ابھی نندن کو دیکھے, آپ کے پاس کلبھوشن یادو اب بھی ہمارے جیل میں ہے. تو یہ تمام چیزیں بھارت کے سامنے موجود ہے, اور ہم دیکھیں امن کے پیامبر ضرور ہے, لیکن اگر بھارت نے پہل کی اور بھارت نے جارحیت
کو اگر جنگ کی صورت میں اور اگر سرجیکل سٹرائک کی صورت میں تبدیل کرنے کی حماقت کی تو پھر ہم امن کے پرچم نہیں بلند کریں گے، پھر ہم فتح کے پریرے لہراتے ہوئے پھر انڈیا کے حدود میں گھس جائیں گے۔ یہ تمام چیزیں ان کے سامنے موجود ہے، اس بات کو وہ بینش سمجھ رہے ہیں، اس لیے وہ کترا رہے ہیں۔ لیکن کیا کیا جائے، جس جماعت کی سیاست کی بنیاد آ گیا پوائنٹ آ گیا جنرل صاحب، صافی صاحب کو یہ لگ رہا ہے اور ان کا تجزیہ کافی حد تک جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو لگ رہا ہے کہ بھارت کو کہ جی ابھی وہ ایک عجیب سی سچویشن میں چلیں گے۔ سر پلیز الاؤ می ٹو سے دیٹ جنرل صاحب، میں آپ سے یہ دل کی بات شیئر کر سکتی ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ بھارت کو کسی قسم کا کوئی احساس ہو رہا ہے، کیونکہ اگر اس کو احساس ہو رہا ہوتا تو لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن پر بھارت جو ہے وہ حملہ تھوڑی کرتا۔ مطلب لندن میں، برطانیہ میں جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے، مطلب یہ تو دہشت گردی سے بھی کہیں زیادہ میں کہوں گی یہ تو گنڈا گردی ہے کہ بھارت کو شاید یہ لگتا ہے کہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا یا کوئی اس کو روک نہیں پائے گا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھارت کیا سوچ رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔ ہم تو جو جواب دیں گے سو دیں گے، ہماری تو ایک ازل سے ہی لو ہیٹ ریلیشن شپ چل رہا ہے نا بھارت کے ساتھ، لیکن بھارت کو یہ ریئلائزیشن آ کیوں نہیں رہی ہے، اس کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس کو عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ برطانیہ کے اندر جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے اسی کے اوپر ہی حملہ کر دیا۔ جی میں کسی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اسٹریٹجی کے پوائنٹ ہے، لیکن میں عام فہم بات کروں گا تاکہ وہ بھی سمجھ جائیں اور ہمارے ناظرین بھی سمجھ جائیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کشمیر کے ابھی 3 فریق نہیں ہیں، کشمیری، بھارت اور پاکستان، ایک چوتھا فریق بھی ہے چین۔ تو اگر بھارت پھنس گیا 2 طاقتوں کے درمیان تو پھر کیا بنے گا، اس بات کو میں یہی چھوڑتا ہوں، اس کو میں زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا۔ جی دوسری بات، جب یہ ہمیں بھی پتا ہے کہ ان کو نومیریکل برتری حاصل ہے، وہ نمبروں کے لحاظ سے بہت ہم سے زیادہ ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، ہمارے جہاز ان سے بہتر ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ ہمارے پاس وہ میزائل ہیں ایئر ٹو ایئر میزائل کے، ان کا جہاز رڈار پہ نظر آیا 200 کلومیٹر دور اور یہاں سے میزائل گیا، اور وہ جب تک ہمارے 100 کلومیٹر تک قریب نہ ہیں وہ اپنے میزائل استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ میں آپ کو ایک بڑا پوائنٹ بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد ہمارے جو ٹینک ہیں ان سے بہتر ہیں، سب کچھ ہے۔ تو بڑی اور چھوٹی فوج کا موازنہ تب کیا جاتا ہے جب اوور آل لڑائی ہو، کہ ساری بارڈر کے اکراس جو ہے لڑائی شروع ہو جائے۔ جب آپ نے لڑائی محدود کرنی ہو تو چھوٹی فوج کو کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہوتا۔ ہمیں اگر وہ لڑے سے 1 یا 2 ڈویژن سے کوئی کام کریں گے تو وہ 3-4 ڈویژن ہم بھی لگا سکتے ہیں۔ وہ تو تب ہے نا کہ جب اوور آل جنگ چھڑ جائے۔ یہ بات ان کے سوچنے کی ہے۔ یہ 2 میں نے اور تیسری بات جو میں ایڈ کرنا چاہوں، مجھے نہیں پتا کہ شاید میری انسٹیٹیوشن ہے مجھے کہے کہ یہ بات آپ نے کیوں کہی ہے۔ دیکھیں اگر انہوں نے ہمارا پانی بند کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستانی فوج میں یہ اہلیت ہے کہ جہاں سے پانی آتا ہے وہاں جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت اچھی بات ہے۔ فاروق عادل صاحب، آخری چند منٹ ہیں اس گھنٹے کو وائنڈ اپ کرنے میں، کوئی ایسی بات جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے بھارت کو جانی چاہیے کہ کسی طرح وہ کچھ عقل اور ہوش کے ناخن لیں؟ کیونکہ اصل آپریشن کیا ہوتا ہے نا فاروق صاحب، اصل آپریشن یہ ہوتا ہے جو پاکستان نے کیا ہے ابھی ریسنٹلی، اور وہ افغانستان سے جب پاکستان کا بارڈر کراس کرنے کی ناجائز طریقے سے کوشش کی جا رہی تھی، ٹوٹل 71 پیپل، اور ایک ایک بندے کو گنوا سکتے ہیں کہ کس کس کو شوٹ ڈاؤن کیا، کس کس کا انہوں نے جو ہے رستہ روکا، وہ 71 ایگزیکٹ فگر ہم دے سکتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں ریئل ٹائم آپریشن۔ یہ آپریشن نہیں ہوتا کہ جی 4 بندے آئے جو بھارت کہہ رہا تھا، اس میں سے نہ اس بندے کا کچھ پتہ ہے، نہ اس کی کوئی فوٹو، کچھ بھی نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا کہ اگر آپ نے گرائے ہیں بندے، اگر آپ نے پکڑے ہیں بندے، اگر آپ نے مارے ہیں بندے، وہ بندے کدھر گئے۔ سو اٹس ٹائم فار اے ریالٹی چیک فار انڈیا آلسو کہ واٹ از اے ریئل ٹائم آپریشن۔ فاروق صاحب، یہ دیکھیں نا، آپ نے 2 چیزیں اس کو جوڑ دی۔ 71 ٹیررسٹوں کا جو ہم نے مار دیے افغانستان سے آنے والے، اور وہاں انہوں نے جو دعویٰ کیا اس کو وہ ثابت نہیں کر سکے۔ دیکھیے میں آپ سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ بھارت کا کاروبار ہی جھوٹ کا ہے، اور یہ جھوٹ کا کاروبار خوش قسمتی ہے کہ پہلی بار پوری دنیا بھارت کے عشق میں مبتلا رہتی آئی ہے، لیکن آج بھارت ایکسپوز ہو گیا ہے۔ اور کیوں ہوا ہے؟ یہ پاکستان نے اپنی قربانیوں سے، اپنی سچائی سے اور اپنی استقامت سے اس کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ یہ پہلی بار ہے کہ کوئی ان کے موقف کے ساتھ کھڑا نہیں ہے۔ نیو یارک ٹائم اگر یہ کہتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے
اور وہ ایک بھارت پاکستان پہ حملہ کرنے کا بہانہ تلاش کر رہے ہیں. 100 ملکوں کے سفارتکار اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے اپنا کیس بہت عمدگی سے پیش کیا ہے، اور اس کا جو خاص نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ غیر جانبدار تحقیقات کرائیں. غیر جانبدار تحقیقات کرانے سے ایک تو پاکستان کے موقف کی صداقت ظاہر ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انڈیا ایک ایسی ملک ہے، ایسی طاقت ہے جو ہمیشہ فراڈ کرتی ہے، جس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اور اس چیز کو دنیا نے تسلیم کیا ہے. اور یہی پاکستان کی نیریٹو کی بھی جنگ کی کامیابی ہے، اور یہی اگر بھارت کوئی مس ایڈونچر کرتا ہے تو اس میں بھی پاکستان کی کامیابی ہے. اور بھارت کو آپ بھول جائے کہ وہ کوئی ایسی صورت ہوگی تو کسی کے کہنے پہ ہم خاموشی اختیار کریں گے، ناکو چنے چبوا دیں گے. اور یہ غلط نہیں کہا جا رہا کہ دریائے سندھ میں یا کسی اور خالی دریا میں پھر خون بہے گا اور وہ حملہ آوروں کا ہوگا. رائٹ، آخری 1 منٹ میں صافی صاحب آپ کو دینا چاہوں گی، اگر آپ یہ بتا پائیں ان دا لائٹ آف یور ایکسپیرینس کہ سر یہ مزید یہ انڈیا کے ساتھ جو ٹینشن ہے، یہ جو مزید معاملہ ہے، یہ اور کتنا بگڑنا ہے؟ دیکھیں جنرل صاحب اور ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں یہ سوال مجھ سے تو نہیں بنتا، میں بہت ہی کم علم ہوں اس معاملے میں، لیکن جو مودی سرکار کی جو اس وقت مجبوری ہے وہ کچھ نہ کچھ ایڈونچر ضرور کریں گے. دوسری جانب بینش پاکستان یہ چاہتا ہے کہ اس خطے میں سکون ہو، اس خطے میں امن ہو، لیکن اگر بھارت نے کوئی ایڈونچر کیا اور عملی طور پر کوئی جارحیت کا مظاہرہ کیا تو پھر پاکستان اس بات کی اہلیت رکھتا ہے کہ دشمن کی نیندیں حرام کر دے گا. پھر وہ اس بات کی طرف دھیان نہیں دے گا کہ پھر ہم نے خطے کی سکون کو دیکھنا ہے، خطے کو ایٹمی جنگ کی طرف لے جانے کی جو باتیں یا ممانعت کی باتیں عالمی برادری کرتی ہے. تو اس وقت عالمی برادری کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے اور بھارتی سرکار کو روکنا چاہیے. وگرنہ میں پھر دہرائے دیتا ہوں کہ اگر پاکستان کے سکون کو برباد کرنے کی کوشش کی گئی تو بینش یہ لکھ لیجئے گا کہ پاکستان بھارت کا جینا حرام کر دے گا اور بھارت کا کوئی شہری جو ہے سکون کی نیند نہیں سو پائے گا. صافی صاحب لکھنے لکھانے والا دور چلا گیا، اب تو یہ لائیو ریکارڈنگ سٹریمنگ کا معاملہ ہے. یہ جو کچھ آپ بول رہے ہیں سر لفظ بلفظ سٹریم ہو رہا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ بھارت جتنا چاہے مرضی یوٹیوب پہ چینلز پہ جتنا چاہے مرضی پاکستان کے ہیروز پہ جو کہ انٹرنیشنل ہیروز ہیں ان کے چینلز پر پابندی لگا دے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں ہمیں بھی مانیٹر کر رہا ہے. صافی صاحب آپ کو بھی مانیٹر کر رہا ہے، جنرل صاحب کی باتیں بھی ان تک پہنچ رہی ہیں. مجھے ایک ہیڈ لائن بریک کی طرف بڑھنا ہے. ابھی تک کے لیے آپ سب مہمانوں کو شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، آپ ہیڈ لائنز دیکھیے. ہیڈ لائنز کے بعد آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، واپس اسی چینل پہ واپس آنا ہے کیونکہ ہماری لائیو ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. کچھ نئے مہمان، کچھ نئے سیاستدان ہمیں جوائن کریں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد.